Sheikh Abu Bakr Ahmad is a living legend in the Ahl Sunnati wal Jama'ah today in India. And if you visit their Facebook, mashallah, they're very active online. They have a huge network in South India. In fact, all of India, as I mentioned before, they have around 2,000 masajid of Ahl Sunnati wal Jama'ah which they established. 40,000 students at this time are studying in their madrasas in India. And they have campuses in Abu Dhabi, in Arab Emirat, and in the Middle East as well. They're doing a lot of work in the Middle East as well, alhamdulillah. They speak very fluent Arabic. As in the home, they speak Arabic. And we have some, their syllabus as well, which they've, mashallah, blessed us with. You have more of these to give to everybody, or just a few? Just a few, inshallah. But they have their syllabuses and their full mashallah, Madin Academy, and this is Markaz Saqafa Sunniya. So you can know more about them, inshallah, but I don't want to waste any time. They're also the General Secretary of Jamaat Ahl-Sunnah in India as well. Very prominent figure. They attend the annual Ur Sharif in Bareilly Sharif as well. Very, very close friend of Huzur Mufti Akhtar Raza Sahib, Damat Barakatuhum al-Aliyah, Taj al-Sharia, Huzur Muhaddis Kabir, Allama Ziaul Mustafa Azmi Sahib, and major ulama of Ahl-Sunnah wal Jamaat rely on them. Major ulama of Ahl-Sunnah wal Jamaat rely on them. In fact, they have immense love for the Maslak of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza rahmatullahi ta'ala alayh. And their work speaks. When you see their students in their annual conferences, they have scholars from all over the Middle East attend. Over 500-600 ulama attend their conferences. And they literally have 1 million, 2 million people in their ijtimas. Huge ijtimas they have in South India. Hazrat Qibla Hafiz Muhammad Mia Sahib was telling me that because Hazrat Hafiz Sahib is also from India, he said that I used to hear about Hazrat. I've never seen Hazrat. I've read about Hazrat, I've read about their work, and today I'm fortunate to see them. They both belong to India. First time they're meeting each other, mashallah. They mentioned to me that Muharrir Ahl-Sunnat Hazrat Allama Arshadul Qadri rahmatullah alayhi used to love Hazrat so much that when Hazrat Allama Arshadul Qadri rahmatullah alayhi, when they passed away and when they built a madrasa in Bombay, in Delhi, they said to their children that when I pass away, I want you to give my madrasa to Shaykh Abu Bakr. Hazrat Allama Arshadul Qadri rahmatullah alayhi, who's a great author of Ahl Sunnah wal Jama'at. So Hazrat, it's an honor for us to have them. And inshallah, تفيدونا بكلمات inshallah نستفيد منكم ومن بركاتكم وأنواركم inshallah. يمكن أن تجلسوا على آتيكم ب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فضیلۃ الشیخ علامہ ابو بکر صاحب زندہ باد، مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ عظیم القدرة والشان شدید البطش والبرهان حافظ الدین والقرآن. بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. الميت يدخل في قبره بالذنوب ويخرج منه مغفورا بدعوة الصالحين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. يا من تفجرت الأنهار نابعة
من إصبعيه فرض الجيش بالمدد إني وإن صابني ضيم يربعني أقول يا سيد السادات يا سندي يا سيد السادات يا سندي يا سيدنا يا رسول الله. معززان علماء اکرام، احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں لمبی تقریر نہیں چاہوں گا، اس لیے وقت کا کمی میں جانتا ہوں. میں ایک ہی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ادھر حکومت ہے، حکومت یہ انگلینڈ میں حکومت ہے، انڈیا میں حکومت ہے، پاکستان میں حکومت ہے، ہر دنیا میں حکومت ہے، لیکن یہ حکومت کے لیے سب کے لیے اپوزٹ پارٹی بھی ہوتا ہے. کوئی جگہ حکومت اس میں اپوزٹ پارٹی نہیں، ایسا کوئی حکومت ابھی نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ہی حکومت ہے. وہ حکومت کے لیے کوئی اپوزٹ پارٹی نہیں، وہ حکومت کا رئیس سید الکائنات سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ تو حکومت ظاہریہ ہے، حکومت دنیا ہے، حکومت جسمانیہ ہے. ہمارے یہاں حکومت روحانی، یہ حکومت روحانی کے لیے کوئی اپوزٹ پارٹی نہیں. 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اکرام علیہم السلام سب ایک ہی حکومت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں داخل ہے، کوئی خلاف نہیں. ابھی 4 مذہب کے بارے میں ذکر کیا، 4 مسلک کے بارے میں ذکر کیا. امام العظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. یہ 4 ائمے کے درمیان بھی کوئی خلاف نہیں عقیدہ میں. کوئی خلاف، یہ چھوٹا خلاف بھی نہیں، سب ایک ہی ایک عقیدہ پر ہے. سب کو مانتا ہے، احترام کرتا ہے. تاریخ بغداد، تاریخ دمشق وغیرہ کتابوں میں مذکور ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب بغداد میں تھا، اس وقت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے؟ میرے لیے کوئی حاجت پوری کرنے کی ہو تو میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قبر کے پاس جاتا تھا. ادھر جا کے میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے جب امام العظم کی زیارت جب پوری کرتا ہے، اللہ تعالی ہماری حاجات پوری کرتا ہے. یہ تو امام شافعی کا قول ہے. تاریخ بغداد، تاریخ دمشق وغیرہ کتابوں میں مذکور ہے. تو امام العظم کو بہت احترام کے ساتھ، حالانکہ امام شافعی تو امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا. جس دن میں امام العظم
رحمت اللہ علیہ وفات ہوا اسی دن میں امام شافعی نے پیدا ہوا، اسی دن میں، تو ہم دیکھا نہیں، لیکن امام العوام کا عقیدہ دیکھا، تقوی دیکھا، علم دیکھا، وہ سب دیکھ کر امام شافعی نے احترام کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ چار ائمہ تو صرف وضو نماز کے مسئلہ بولنے والا مولانا ہے، نہیں واللہ یہ چار ائمہ بھی اقطاب اغیاث اولیاء تھے، بہت بڑے اولیاء کرام تھے، اقطاب میں شمار تھے، اغیاث میں غوث میں شمار تھے۔ اس لیے اس کے بعد جو ائمہ کرام، جو اولیاء کرام ادھر تشریف لائے، وہ لوگ سب یہ چار مسلک سے ایک ہی مسلک پر تھے۔ القطب الربانی والغفور الصمدانی الشیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی قدس اللہ تعالی سرہ، وہ بھی ایک مسلک پر تھے، امام شافعی کے مسلک پر تھے۔ الامام الربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد السرہندی رضی اللہ عنہ، وہ انڈیا میں ہے، پنجاب میں، وہ تو نقشبندی طریقہ کا شیخ خلیفہ، انڈیا میں خلیفہ وہی ہے، اس کا استاد بھی ہے وہ انڈیا میں شیخ باقی باللہ رحمت اللہ، تو لیکن اس کو خلافت نہیں، یہ خلافت تو محبوب سبحانی، یہ الامام الربانی کے ہاتھ میں تھے۔ ادھر بھی نقشبندی طریقت میں داخل ہونے والا ہوگا، اللہ اللہ وہ ذکر زیادہ کرنا، وہ نقشبندی میں بھی ہے، ہر طریقت میں بھی ہے، لیکن نقشبندی میں کچھ بہت بڑا آواز نہیں، خضوع کے ساتھ پڑھتے۔ امام شاذلی تو کچھ آواز سے، حرکت سے، وہ سب ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب ذکر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ابھی نیا لوگ اللہ اللہ بولنے کو منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل اللہ، قل اللہ، اللہ کہو، اللہ بولو، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، جو لوگ ان کو انکار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دے دیں۔ یلعبون، وہ کھیلتا ہے، یہ دنیا سے کھیلتا ہے، یہ دنیا کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ کرنے کے لیے چھوڑو۔ تو قرآن شریف میں قل اللہ نصاً کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں، قل اللہ نصاً، نصی مسئلہ ہے، ہاں نصی مسئلہ، نصاً آئے تو پھر ادھر کیا اجتہاد ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کب مکروہ ہے، وہ کوئی تہراتا ہی نہیں تھا۔ قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم، نص کا معنی ہے کہ آیت موجود ہے، نص کا معنی وہ آیت، ظاہر آیت، اس میں کوئی دوسرا کوئی احتمال نہیں۔ آیت میں ظاہر بولتے ہیں بات تو اس سے احتمال ہوگا، وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، ادھر کوئی احتمال نہیں۔ قل اللہ، اللہ کہو، قل اللہ، اس کے ساتھ دوسرا کوئی لفظ ملانے کے بغیر قل اللہ، اللہ یہ کہو۔ یہ اس کا خلاف کرنے والا کون ہے؟ وہ دنیا کے ساتھ کھیلنے والا، یلعبون۔ تو یہ چار مسلک کا ائمہ کرام اور اقطاب ہے مشہور، الاقطاب المشہور غوث پاک احمد الکبیر الدفاعی، شیخ احمد السرہندی وغیرہ وغیرہ، اقطاب کثیر ہے، یہ سب ایک ہی عقیدہ، عقیدہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ بریلی بریلی بولے تو
یہ نیا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اشعری ماتریدی بولے تو وہ بھی نیا طریقہ نہیں, اس میں کچھ خلط ملط جب آ گیا وہ اس میں صفائی کے لیے صفائی کر دیا, وہی اس لیے اشعری بولتا ہے ماتریدی بولتا ہے. اس کے بعد پھر بھی خلط ملط آ گیا, اس میں تو خرابیت دو سب دور کر کے اچھا ہم کو دکھایا احمد رضا خان رحمۃ اللہ. اس زمانے میں احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلہ میں کوئی عالم نہیں تھے اور کوئی مصنف بھی نہیں تھے, کوئی شاعر بھی نہیں تھے, کوئی عاشق بھی نہیں تھے. تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے عالم بھی تھے, عاشق بھی تھے, شاعر بھی تھے, کاتب بھی تھے, مصنف بھی تھے, متقی بھی تھے, سب تھے. اسی لیے ان کی عقیدہ پر چلنے والوں کو بریلی بریلی بولتا ہے. یہ بریلی تو یہاں انگلینڈ سے نہیں لایا, وہ امریکہ سے نہیں لایا, دوسرا کسی سے لایا ہوا مذہب نہیں ہے. بعض لوگ سمجھے گا کیا بریلی ہے بریلی بریلی, یہ تو نہیں, یہ بہت اچھے جانتے ہیں, یہ لوگ جانتے ہیں. یہ بہت ماہر ہیں, یہ ہے ہی سالویہ بریلوی, ان میں کوئی غیر بریلوی نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی بریلی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, فیض رضا, فیض رضا. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضرت نہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں نہ شاگردوں کے شاگرد ہیں, خود ایک آستانہ ہے, بہت بڑا آستانہ ہے, لاکھوں دنیا ہاتھ چومتی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت کا اظہار. 2000 کے زیادہ مسجد میرے ذریعے سے انڈیا میں ہم نے بیان آیا, اس میں ایک مسجد ملانی میاں کا وہ درگاہ گھر کا سامنے بریلی شریف میں, وہ بھی میں بھی بنایا. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو مجددی باللہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, وہ کتاب سے ان کا علوم سمجھ میں آ جائے گا. جیسا کہ ایک تفسیر, ایک چوٹ پل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الناس قل قرآن میں ہے قل هو اللہ احد. اس میں ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت سے جو خارج ہے وہ ترجمہ لکھا ہے محمد تو کہو, محمد تو کہو. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا, اے محبوب آپ فرمائیے, اے محبوب آپ فرمائیے. کیا ادب ہے, کیا ادب ہے. اس سے بڑا کوئی لفظ ہو تو وہ بھی استعمال کرتے تھے, اتنا ادب کے ساتھ اے محبوب آپ فرمائیے. صلی اللہ علیہ. اس لیے کہ دین اسلام صرف تعظیم کے وجہ سے ہوتا ہے. اول اور آخر تمام تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قذف بولا منافقین لوگ, بے شک قذف, تہمت لگائی, تہمت لگائی, زنا کا تہمت لگائی. اس میں ایک دو لفظ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی کہا تھا اس وقت. یہ اس میں شامل نہیں, لیکن وہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ لفظ بولا تھا. لفظ نکل گئے تو قذف بولا نہیں, لیکن پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعظیم کرتے تھے. اس وقت عائشہ کو پوچھا گیا, عائشہ رضی اللہ عنہا حسان آپ کے خلاف میں یہ تہمت لگانے والوں میں ہے, پھر کیوں ان کو تعظیم کرتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت عائشہ وَإِنَّ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ سبحان اللہ. وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنكُمْ فِدَاءُ. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ كان ينافح ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے تھے, وہ اعتراضات کو سب جواب دینے والا تھا. کون؟ حسان بن ثابت رضی اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس میں سے ایک کے لفظ کافی ہے ان کو اگر گناہ ہو تو وہ سب معاف ہونے کے لیے. کیا ہے؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنكُمْ فِدَاءُ. میری ماں باپ اور میرا عرض سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کے لیے فدا ہے, قربان ہے. سبحان اللہ. یہ کی ایک نظم سے حسان بن ثابت کا گناہ سب معفو ہو جائے. پھر باقی جو اعمال ہے رسول اللہ کے مدد تو ہوتا ہے وہ سب زیادہ ہے. تو گناہ معاف ہونے کے لیے اور نجات پانے کے لیے, سلامت رکھنے کے لیے, سلامت ملنے کے لیے کیا ہونا؟ محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے, محبت الاولیاء و صالحین یہ ہونا چاہیے. وہ زندگی میں بھی ہونا, وفات کے بعد بھی ہونا. یہاں تو عرس مبارک, عرس نام رکھا ابن عطاء اللہ سکندری رضی اللہ عنہ. ایک مشہور کتاب ہے حکم. ہاں, یہ حکم میں عروس کو ایک معنی بیان فرمایا. عروس جو نیا نکاح کیا اس کو ہم عروس بولتے ہیں. نئی ووٹی, ہاں, نئی ووٹی پنجابی کے نئی ووٹی, نئی دلہن. حدیث میں تشریف, حدیث میں آیا قبر میں ایک انسان کو رکھے تو من ربک ومن نبیک وما دینک وہ سب سوال کیا جائے گا. اس کو کبھی جواب دے گا, کبھی نہیں جواب دے گا. اخیراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے ما رأیک فی هذا الرجل ما علمک بهذا الرجل, یہ رجل کے بارے میں تمہارا رأی کیا ہے, یہ پوچھا گیا. تو جو محب الرسول ہے وہ جواب بولے گا هذا محمد رسول اللہ جاءنا بکتاب اللہ فآمنا به وصدقناه. یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب رسول ہے, وہ رسول ہمارے سامنے تشریف لایا, ہم نے ایمان لایا, ہم تصدیق کر دیا. یہ سب جب بولتا ہے یقال له نم نومت العروس. یہ میت کو پھر سوال نہیں, یہ رسول کو جاننے والے ہو, رسول کو محبت کرنے والے ہو, پھر وہاں سے آگے کوئی سوال نہیں, ختم ہو گیا. یہ تو سنی ہے, حقیقی سنی ہے, حقیقی رسول اللہ کا محب ہے. ابھی پوچھنا اچھا نہیں, ملائکت ختم کر دیا. ورنہ پہلے یہ اگر نہیں بولا لا بولا تو مارا جائے گا, سر پہ مارا جائے گا. نہیں جانتا.
تو نم نومت العروس، عروس کا معنی وہاں قبر کے اندر نکاح کیا وہ نہیں. ابن عطاء اللہ السکندری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے عروس الفرحان الذي يفرح فرحا شديدا، پورا فرح ہونے خوشی والا، کرنے والا، خوشی کرنے والا، خوشی کرنے والا، بہت زیادہ. خوش آمدید بولا آپ لوگ، یہ خوش آمدید، وہ ملائکہ اس کو خوش آمدید کرتا ہے، ملائکہ اس کو ترغیب کرتا ہے، ملائکہ ان کو قبول کرتے ہیں، پھر ختم کرتا ہے اس وقت. تو اے محبوب آپ لوگ، میں نے اور آپ سب، جیسا کہ آپ علماء سے سنا، طاعت تو ہونا چاہیے، 5 وقت نماز کا پابندی ضروری ہے، اور نفل صلاۃ النفل حتی الاستطاعہ وہ کرنا ضروری ہے، اور باقی شریعت کا احکام تو سب ضروری ہے. مکتوبات ربانی ایک بڑی کتاب ہے، امام ربانی کا، مجدد الفغانی کا بڑی کتاب، 2 مجلد مکتوبات، وہ فارسی میں تھے، وہ فارسی سے عربی کو نقل کیا، عربی ترجمہ کیا، اس میں مکتوبات ہے، کتب الی فلان فلان الی فلان، ہر کتابوں میں شریعت کی پابندی ہونا وہ لکھا ہے. لیکن یہ شریعت ظاہری شریعت کافی نہیں، بلکہ ہمارے روحانی شریعت بھی ہونا چاہیے، روحانی تفکر بھی ہونا چاہیے. یہ تصوف کہا جاتا ہے علم کو، یہ تصوف ہونا چاہیے. یہ تصوف کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ، صفائی کے ساتھ ہم شریعت کی پابندی کرتا ہے. وہی طریقت تو وہی ہے، طریقت یہ وہی ہے، دوسرا طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے. وطریق کل مشائخ قد قیدت بکتاب ربی والحدیث توسط. کتاب اور سنت کے خلاف کوئی طریقت نہیں، وہ طریقت ہو تو وہ باطل ہے، وہ شیطانی طریقت ہے. یہ جو طریقت قادریہ ہے، رفاعیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، وہ سب الحمدللہ اور بھی ہے، میں نے جو بولا وہ نہیں، اور بھی ہے وہ سب. وطریق کل مشائخ قد قیدت بکتاب ربی والحدیث، شریعت کے ساتھ دل صفائی کرنا وہی. تو الحمدللہ آپ کے اتنے موقع دیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ہاں جامعہ مرکز الثقافت السنیہ، یہ اس میں الحمدللہ 22,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، 22,000. اس کے ساتھ کشمیر میں اور انڈیا کے ہر اسٹیٹ میں اس کا فروع ہے. اس میں وہ شاخیں ہیں، اس میں وہ دیکھے تو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. اس میں سے فقیر غریب بچے کو ہم تو کھانا پینا کپڑا دوا سب فری دیتے ہیں. ایک دن کے لیے 3,50,000 روپیہ انڈین روپیہ ہونا چاہیے. یہاں کا حساب تو مجھے معلوم ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ کئی مدارس اور جامعات ہے. سید ابراہیم خلیل بہت بڑا عالم بھی ہے. البخاری من اہل البیت، اہل بیت سے معروف ہے. وہ یہاں بھی معدن الثقافت الاسلامیہ بلکہ بہت بڑا جامعہ ہے. اس میں بھی ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ہم تو ادھر، میں تو فرسٹ لندن میں آیا، وہ تو 2 پہلے ایک بار آیا تھا، ابھی بھی آیا. الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ ہمارے لیے دعا کرنا.
ہم بھی دعا کرے گا انشاءاللہ. یتیم بچوں کے ساتھ غریب بچوں کے ساتھ دعا کرے گا. وہ یتیم غریب بچوں کو پالنے کے لیے توفیق ملنے کے لیے آپ لوگ اور ہدایت کے لیے دعا کرنا. میں ختم کرتا ہوں. سید ابراہیم خلیل 2 کلمہ آپ کے سامنے اور ڈاکٹر حسین صاحب بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ چند کلمات آپ کے سامنے جلدی ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.